रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना, झुके करता। खुशामदीद कहते हैं आपको उलमा इकराम के साथ हमारी ये नशिस्त जो रोज़ाना हुआ करेगी इस वक्त तकरीबन 2:50 पर इंशाअल्लाह। जनाब क़िबला मुफ्ती आमिर साहब तशरीफ़ फरमा है, जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल आज़मदी साहब, शुजा भाई हमारे मौजूद, शुजाउद्दीन शेख साहब क़िबला बहुत नवाजिश, और अल्लामा रज़ा दाऊदानी साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती आमिर साहब अगर आपसे हम आगाज़ करें, एक बल्कि हमारे मोहसिन भाई ने ये सवाल मुझे भेजा है, बहुत सारे लोग सवालात भेजते रहते हैं कि भाई उलमा इकराम से पूछिए, तो क्या ये सही है कि वो एक रिवायत का हवाला देकर कहते हैं कि जिसके मुताबिक कहते हैं जनाब अगर सहर का वक्त तंग हो रहा हो और अज़ान फ़जर अपने वक्त सुबह पर शुरू हो जाए तो इजाज़त है कि इंसान पानी पी ले और 2-4 लुक़मे ले ले, मगर चाय की तरह के मशरूब की चुस्कियाँ लेना दुरुस्त नहीं होगा। ये ऐसा है क्या? चूँकि इस हवाले से एक रिवायत भी कोट हुई भी और ये व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट कर रहा है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना ऐसी कोई रिवायत है ना ऐसा कोई फतवा है। मौसम भाई आप अच्छा, हाँ, अवामी रिवायतें तो आपको पता है उसकी कोई हद ही नहीं है। सही है। तो अवाम में बहुत सारी रिवायात सर्कुलेट करती रहती हैं। वो जो रिवायत रावी से होती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मरवी की जाती है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है, ना उलमा का फतवा है। अच्छा, जैसे ही वक्त ख़त्म होता है सहर का और फजर का शुरू होता है, उसके बाद एक कतरा भी पानी पिया जाएगा, चाहे सहरी की हो या ना की हो। सही है, रोज़ा नहीं होगा। ठीक है। और वो तकरार भी कर दीजिए, आपने पहले भी इससे बता दिया था कि चूँकि कॉन्सेप्ट ये है इंतहाई सहर का ताल्लुक जो है वो अज़ान से नहीं है ना, अज़ान का ताल्लुक तो वक्त नमाज है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बस मौलवी साहब जब अज़ान दे देंगे तो फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो गया, तो मौलवी साहब तो 5 मिनट लेट भी अज़ान दे सकते हैं। तो हमें टाइम को फॉलो करना बेहतर है, ना कि अज़ान को इस हवाले से। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही आपने सही फरमाया। उमूमन ऐसा होता है कि जहाँ सहर का वक्त ख़त्म होता है, फजर का वक्त शुरू होता है, तो लोग उसी वक्त अजान दे देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, सही। लेकिन जैसे आपने कहा कि बाज़ लोग ताख़ीर से अजान देते हैं, तो वो दे भी सकते हैं ताख़ीर से अजान, लेकिन उस वक्त अजान के वक्त रोज़े का टाइम नहीं होगा, यानी रोज़ा वक्त पे ही ख़त्म किया जाएगा और वक्त को फॉलो करना चाहिए। सही, ठीक। शुजाउद्दीन शेख साहब, ये एक इखलाकी हवाले से एक बड़ा डिलेमा है आई वुड से हमारी सोसाइटी का। यानी ये जो सवाल आया है वो इट्सेल्फ बताता है कि हम शायद, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन है कि हम शायद इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली प्रॉब्लम समझते हैं। एक सवाल ये आया है कि क्या हम हालात को देखते हुए अगर इतने की चीज़, एक तो होता है जायज़ मुनाफा जो हर ताजर रखने का हकदार है, वो ठीक है, इतने की चीज़ अगर इतने में बेच दें तो क्या ये भी गलत है, क्या ये भी गुनाह है? यानी मुझे लगता है ऐसा है कि हमारा सारा तो इस पर तो रहता है कि ये जो इबादत जिनको खालिसन इबादत कहते हैं वो, लेकिन इस तरह की डंडियाँ मारना ये भी किसी और गुनाह की तरह गुनाह के ही ज़ुमरे में आता है ना, ये इट इज़ फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती सवाल है। पहली बात ये जो कहा जाता है ना कि मुनाफे की कोई लिमिट तो है नहीं, मैं जितना चाहूँ उसको कमा लूँ। जी जी। देखिए, दीन कुछ कानूनी तकादे भी हमारे सामने रखता है, कुछ अखलाकी तकादे भी सामने रखता है, और ज़िंदगी की गाड़ी कानून और अखलाक दोनों पहियों को लगाकर चलाई जाएगी। सही है। मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम में से कोई शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता, या उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरे के लिए वही मयार पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो जिसको मैं 100 की 10,000 रुपए की दे रहा हूँ, जरा उसकी पोजीशन में रख कर देखूं, ये ऐसी सिचुएशन मेरी आ जाए और मैं उसकी जगह खड़ा हूं और मुझे पता चले कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर हाँ तो मियाँ कर लो, और नहीं तो फिर ईमान का तकादा है कि किसी के साथ ज्यादती का मामला ना करो। दूसरी बात, हमने मामलात को शायद दीन से बाहर की कोई शय समझ लिया, ऐसा नहीं है। मेरा और आप देखिए, मेरा और आपका टेस्ट, इन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नमाज में कम है, रोजे में कम है, मेरा और आपका इम्तिहान मुआमलात में ज़्यादा है। पीछे नमाज कितनी स्ट्रांग है मैं आपके साथ डील करूंगा तब पता चलेगा। रोजे में मैंने हलाल को छोड़ दिया है, तो अब तकवा कितना पैदा हुआ ये मुआमलात में जब डील करूंगा वहां पर मुझे पता चलेगा। और एक जो ट्रेंड है ना कि मैं गले काट कर लोगों के, माफ कीजिएगा, तिजोरी भर लूं और शाम में मैं 2 लोगों को इफ्तार करा दूं और अजर सवाब पाल लूं, ओ भाई तुम गले ना काटो,
لوگوں کے لیے ویسے ہی چھوڑ دو, کہیں سے ان کے لیے اہتمام ہو جائے گا. یہ نہیں کہ 100 کی گردن کاٹ کے تجوری بھری اور شام میں جا کے 2 کو پیٹ بھر کے کھانا لیکن کھلا لوگ اس میں دیا. میتھس بھی بتاتے ہیں جی. کہ بھائی وہ کہا ہے کہ ایک برائی کی تو اس کا گناہ ایک ہی برائی کے حساب سے, لیکن ایک اچھائی کی تو 10 نیکیاں ملیں گی. تو دیکھو نا, میں نے 2 برائیاں کر لی لیکن 3 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, تو وہ 2 ہو گئی 2, یہ 3 ہو گئی 30, نیٹ پروفٹ 28 کا ہے. اس میتھس کا کیا کرنا ہے؟ بڑا زبردست باٹم لائن پروفٹ لاس اکاؤنٹ آپ نے نکالا ہے. یہ میتھمیٹکس اپنی جگہ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ زندگی بھر ایک بندہ باڈی بلڈنگ کرتا رہے, 40 سال تک اس نے اپنی باڈی کو بنایا اور زہر کا ایک پیالہ پیا, 40 سال کی محنت کام سے ایک جھٹکے میں. جی. تو کبھی جیسے کفر اور شرک تو تباہی کر دیتا آدمی کو, اسی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں, بعض بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کو ضائع بھی کر سکتے ہیں اور بندے کو جہنم کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. تو اپنی نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. کیا کہنا ہے؟ لاجواب کر دیا, میتھ فیل کر دی ساری لوگوں کی. کیا کہنا ہے شجاع بھائی کی, کیا کہہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ. رضا دودھنی صاحب یہ بتائیے گا, پھر میں مفتی عامر صاحب سے اور سوالات بھی پوچھنا ہے, علامہ صاحب کی طرف آئیں. یہ انہوں نے اخلاقیات کی بات کی نا, مجھے بتائیے گا خوش اخلاق ہونا, لوگوں سے ذرا اپنے ایٹیٹیوڈ میں ہمبل ہونا, ماڈسٹ اپروچ رکھنا, لوگوں سے مسکرا کر ملنا, از اٹ جسٹ اے پرسنالٹی ٹریٹ؟ کیا بڑی اچھی بات ہے آپ خوش اخلاق ہوں تو اچھی بات ہے, نہیں تو نہیں بھی ہوں میں ٹھیک ہی ہے, یا اس کا بھی باقاعدہ تاکید آئی ہے, اس کا بھی ثواب اور گناہ سے تعلق ہے, میں کتنا خوش اخلاق ہوں یا نہ ہوں اس کا بھی میرے روزے جزا اور سزا پر مجھے جو اجر یا سزا ملے گی اس کا اس سے بھی تعلق ہے, یا وہ ٹھیک ہے ایک ٹریٹ ہے یار اچھی بات ہے, وہ خوش اخلاق ہے وہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, اپنی اپنی اپروچ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو بنیادی طور پر کلاسیفائی کیا گیا ہے ان 3 حصوں میں. اچھا. عقائد, احکام اور اخلاقیات. اچھا. یہ دین کی تعلیمات میں شامل ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن ہے, احادیث ہیں, یہ تو وہ سورسز ہیں کہ جس سے یہ جوس نکلنا ہے, لیکن جو فروٹ سے جوس حاصل ہو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یا وہ اصول دین ہے, یا فروع دین ہے, یا اخلاقیات ہیں, ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں, مورلز ہیں. اگر آپ غور کریں تو عقائد اور اصول دین کا تعلق وہ ہے کہ جس کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے, کنونس ہوتا ہے, ایمانیات کا وہ حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. احکام کا تعلق ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ ہے کہ کمانڈمنٹس ہے, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, اوامر ہیں, نواہی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اخلاقیات کا دائرہ ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اپنے اندر ان ٹریٹس کو بلڈ کرتا ہے آہستہ آہستہ. اچھا, اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اچھا. توحید کو عقائد کے اندر رکھا گیا ہے, توکل کو اخلاقیات کے اندر رکھا گیا ہے. توکل ثمرہ اور نتیجہ ہے توحید کا, کہ اگر انسان خدا کو ایک مان رہا ہے تب وہ اس پر بھروسہ کرے گا, اور جب وہ اس پر بھروسہ کرے گا تو اس کے دل کی اور اس کی جو کیفیت ہوگی وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی جس طریقے سے ابھی جو شجاع بھائی فرما رہے تھے, یہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے کسٹمرز کے حوالے سے یہ تھاٹس بلڈ کرتا ہے تو اس میں اس خدا کے اوپر اس کو بھروسہ کرنا پڑے گا, تب جا کر اس کے ایکشنز کے اندر. ٹو انڈرسٹینڈ, سوری, کیونکہ ہم جب ظاہر ہے ویسٹ میں آپ لوگ سب بہت ٹریول مجھ سے زیادہ کرتے ہیں, تو میں نے ویسٹ میں معذرت کے ساتھ, یو میں ڈس ایگری, وہ لوگ کہ جو سر عام نعوذ باللہ خدا کی موجودگی کے منکر ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں, بلکہ کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ خیال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ابھی ایسٹر ہے نا میں سستا بیچوں گا, یہاں والا کہتے ہیں نہیں عید ہے تو میں ڈبل بیچوں گا. یہ اللہ کو مانتا ہے, وہ نہیں مانتا. آپ نے یہ کہا کہ یہ جو توکل کرنا ہے اور یہ مہنگا نہیں سستا بیچنا ہے, یہ ڈرائیو ہوتا ہے اس عقیدے سے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. تو وہ جو وہ نہیں مان رہا وہ یہ کام کر رہا ہے, یہ مان رہا ہے اور نہیں کر رہا. بہت درست ہے. کئی مرتبہ دیکھیں, اگر کوئی اچھی چیز کسی کے اندر بھی پائی جائے گی تو میں ان پرنسپل اس اچھی چیز کو برا نہیں کہوں گا, اس کو اپریشیٹ. اگر فار ایگزامپل صفائی اور ستھرائی کا انتظام کسی ملک کے اندر بہت اچھا ہے, صحیح ہے, اگر روڈ کے اوپر ٹریفک کا انتظام بہت اچھا ہے, لوگ سگنلز کو فالو کرتے ہیں, تو صرف اس بنیاد کے اوپر وہ کسی اور عقیدے یا کسی اور دین کے ماننے والے ہیں, اس اچھی چیز کو میں برا نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, یہ اچھی چیز اپنی جگہ پر اچھی ہے, اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر انہوں نے آپٹ کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں یہاں ملتی ہے دین کے اندر بھی, کہ الحکمت و ضالۃ المومن, کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے لے لو. صحیح ہے. اگر فرض کیجئے کہ کسی معاشرے کے اندر ایمانداری ہے, کسی معاشرے کے اندر سچائی ہے, ڈیو ٹو اینی ایکس وائی زیڈ ریزن, چاہے سوسائٹی کے پیئر پریشر کی وجہ سے, چاہے حکومت کے قوانین کے نفاذ کی وجہ سے, ریٹ آف دا گورنمنٹ کی وجہ سے, ڈیو ٹو اینی ایکس وائی زیڈ ریزن, لیکن اگر سوسائٹی کے اندر بطور معمول ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو اس اچھی چیز کو اس وجہ سے ہم برا نہیں کہیں گے, یہ ہمارے پارٹ پر تعصب ہوگا. صحیح ہے. کہ ہم یہ کہیں گے if the reason to follow those ethics is belief on God, تو
اکثریت تو سوسائٹی کی تو نان بلیور ہے، پھر وہ کیوں ایتھکس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہنا بھی شاید میرے خیال میں ایگزیجریشن ہے کہ سب کے سب نان بلیورز ہیں. ہاں شاید ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، جی جی میں ہاں لیکن نان مسلمان نہ ہونے کے باوجود خدا کے اوپر بلیو ان تو کا کرتے ہیں عقیدہ ہے. کسی صحیح بلیف سسٹم تو ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے اندر اس اعتبار سے دیکھیں جزیات کے اندر جو کہ بہت اہمیت بھی ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دے آر کلیمنٹ آف بینگ مونوتھیسٹ، وہ اپنے آپ کو موحد کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے دوسرے افراد. ٹھیک ہے تو قطع نظر اس سے توکل تو ایک مثال تھی. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ حکم خدا کے مطابق صدقہ دیتا ہے، مگر صدقہ دینے کے ذریعے سے کیا ٹریٹ ہے کہ جو ڈیولپ کرنا خدا چاہتا ہے کہ یہ سخی بن جائے. جنروسٹی ایک مرتبہ صدقہ دینے سے نہیں آئے گی، صدقہ اتنی مرتبہ انسان دے، خیرات کے کام کو اتنی مرتبہ انجام دے کہ وہ چیز آٹو پر آ جائے. یعنی ایک انریسٹ جو فیلنگ ہوتی ہے، جو بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ میں کیسے دوں، یہ معاملہ ختم ہو جائے اور ایک انسان اپنے نفس کے اندر طمانینت، ایک سیٹسفیکشن فیل کرے، اور وہ منتظر رہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے گا تو میں اس کام کو انجام دوں گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب بھی ہو جائے تو بھی سخی رہے، اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن ہوتا تو ضرور دیتا. صحیح ہے، پوائنٹنگ زبردست. اچھا مفتی عامر صاحب، آپ ایک بات کے بارے میں بتائیے گا، پھر قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک سوال تو یہ آیا تھا کہ بھائی اگر کسی کو اپنا منہ بولا بھائی یا منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے تو کیا پھر وہ کسی اسٹیج پر جا کے کیا نکاح فقہی طور پہ ہو سکتا ہے ان میں، یعنی کیونکہ، اور دوسرا اس اپروچ کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ نا کہ منہ بولا بھائی یعنی شریعت کی ڈکشنری میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ ہماری بس سوسائٹی کی کریٹڈ ٹرمز ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں منہ بولا بھائی کا وہ حکم نہیں ہوتا جو سگے بھائی کا ہوتا ہے. اسی طرح منہ بولی بہن کا یا بیٹی کا وہ حکم نہیں ہوتا جو سگی بہن یا بیٹی کا حکم ہوتا ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں پہ یہ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے نا، یہ ہمارے یہاں کا ایک انداز ہے، معاشرے کا، سوسائٹی کے طریقہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھیں. صحیح ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے، اس کی فیملی میری فیملی. ہاں بالکل ایسے، بالکل. تو یہ ایک احترام دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ہم ان کی فیملی کو، اپنے دوست کی فیملی کو، اپنے دوست کی بہن کو XYZ ان کو اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں، اپنی فیملی کی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ اخلاقی طور پہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس بات کے بہاف پر وہ سگی بہن یا جو ریل ریلیٹیو ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، وہ حکم کوئی بھی نہیں لگے. فقہی احکامات ساکت تو نہیں ہو جائیں گے. جس طرح سگی بہن تو پھر مطلب ظاہر وہ محرم والے زمرے میں، تو محرم نہ محرم والے معاملات اس کے ساتھ تو نہیں ہوں گے جس کو آپ نے صرف بہن کہہ دیا. ایسا نہیں. یہ عرب میں بھی رواج تھا. قرآن نے تبنہ کی جو ہے وہ مذمت کی اور ممانعت، باقاعدہ حکم نازل ہوا. حضرت زید کو حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ٹھیک. اور فرمایا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے. صحیح. تو زید بن محمد، لیکن اب وہ زید بن حارثہ کہلاتے ہیں جب یہ حکم نازل ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو حضرت زید کی جو مطلقہ تھی، اس سے بظاہر تو حضور علیہ السلام کی بہو تھی، لیکن آپ کی شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ حکم جو ہے وہ جو زبانی ہوتا ہے، اس کا اطلاق شریعت میں نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی مثال سیرت رسول سے ہمارے پاس موجود ہے. میں اس پوری گفتگو پہ صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک جملہ، کہ یہ ساری بات میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین اگر 10 حصے ہیں نا، صحیح ہے، تو اس میں سے ایک عبادت ہے، 9 معاملات ہیں. اچھا، یہ ریشو ایسا ہے. ایک حصہ عبادت کا ہے، 9 حصے معاملات. یہ سمجھتے ہیں بس یہی ہے، یعنی ہم عبادت بس یہ نماز روزہ حج اسی تک محدود کیا. یہی ہے بس سارا. ایک شخص کی ضمانت جب لی تھی حضرت عمر فاروق کے سامنے کسی صحابی نے، تو حضرت عمر نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا یہ دیندار ہے، نمازی ہے. آپ نے کہا اس کے ساتھ تجارت کی ہے، لین دین کیا ہے، سفر کیا ہے؟ تو اصل تو بندہ تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے. یعنی ان چیزوں سے دین کا پتہ چلتا ہے. دین صرف مسجد، محفل، میلاد، امام برگاہ تک محدود نہیں ہے، ورک پلیس پر بھی ہے، جاب پر بھی ہے. سر ٹھیک ہے. مفتی صاحب ابھی آج یہ بات نکلی تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر سر رضا داؤدانی صاحب نے بتایا کہ بھائی بہت سارے وہ نان مسلمز ہوں گے، وہ ان کا بلیف ہمارا والا نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ اچھی عادتیں پائی جاتی ہوں جو کہ ہمیں بھی نہ پائے، تو ان کو ان اچھی عادتوں کا پھر اجر بھی اکارڈنگلی ملے گا، یا چونکہ وہ عقیدہ کا ایک ڈفرینس ہے تو پھر اجر کا معاملہ بھی پھر ان کا الگ ہوگا؟ پھر یہ معصومانہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تینوں صاحبوں کے جو کلام فرمایا،
اس کے نتیجے میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں جی کہ ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی مسلمان ہوتے ہیں، صحیح ہے، جب اپنے گھر پر آتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ٹھیک، جب کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، جب نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی مسلمان ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ سارے احکامات ہمیں ہر جگہ فالو کرنے ہوں گے۔ ٹھیک۔ ایک مسجد میں آتے ہوئے عبادات کا معاملہ ہوتا ہے، باقی سارے معاملات ہیں، ماشاءاللہ، واہ، باقی سارے معاملات ہیں جو واہ، آپ کو پورے کرنے ہیں، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ صحیح، واہ واہ، دوسری بات جو آپ نے فرمائی یہ میں نے بھی دیکھا ہے، بلکہ ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ان دنوں میں کسی ملک میں تھا، اچھا، تو میں ٹیبلٹ خریدنے کے لیے گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں پرچیز کر چکا تھا، ٹھیک، تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ آپ یہ 3 روز کے بعد اگر لیں گے تو یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اتنے کا پڑے گا، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ آدھے کا فرق تھا۔ تو میں بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، دیکھیں ہمارے یہاں اگر سیل کہیں لگتی بھی تو چھپایا جاتا جی جی ہے۔ ایسے ہی، جی، مسئلہ یہ ہے کہ جو رضا صاحب نے فرمایا، داؤد صاحب نے، کہ بات یہ کہ کہیں پر بھی اچھا کام ہوگا ایسا نہیں کہ ہم اسے اپریشیٹ نہ کریں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ان کے بڑے قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے بڑے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اچھا، جی، ہم اتنا نہیں پڑھتے، وہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر بزنس کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ہم کن چیزوں کے ذریعے بزنس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، میں نے ان کی کچھ واقعہ پڑھا، اچھا، تو اس میں لکھا تھا کہ بزنس میں سب سے پہلی بات جھوٹ نہیں بولنا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ تیسری بات کہ اپنی چیز کو بہت اوپر ریٹ پر نہ بیچنا۔ اور چوتھی بات اس میں لکھی ہوئی تھی کہ وقت کی پابندی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری تعلیمات کیا اسلام کی نہیں ہے؟ بے شک، حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک اعرابی نے کچھ معاملہ کیا، کہا میں ابھی آتا ہوں، 3 روز کے بعد آیا، اچھا، تو آقا علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے، اللہ اتنا فرمایا کہ تو نے بڑی مشقت میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہے ایفائے عہد، فرمایا تو کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کون کھڑے ہوئے؟ جی، کون کھڑے ہوئے؟ دو جہاں کے کائنات سردار، رکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب، جو شب معراج تشریف لے گئے تو کائنات کا نظام رکا اللہ رہا۔ اکبر، تو بات یہ ہے کہ جو بھی دینی تعلیمات اسلام کے زرعی اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنا کوئی بھی کام کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ اجر کیا ملے گا؟ جی۔ تو دنیا میں اسے کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بزنس میں کہاں ہیں، وہ معاملات میں کہاں ہیں، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے اچھے کام اسلام میں نہ ہونے کی وجہ سے روز قیامت اڑا دیے جائیں گے۔ اوکے، صحیح۔ بس یہ ایک آخری ایک بات فقہی اعتبار سے تو بس آپ دونوں بتا دیجیے ایک جواب، پھر ہم انشاءاللہ کہ وہ یہ ایڈاپشن، منہ بولے بھائی بہن سے سوال آیا ہے کہ ایڈاپٹ کرنا کسی بچے کو اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو یہ فقہی اعتبار سے الاؤڈ ہے فقہ جعفریہ میں؟ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اوکے، یعنی اس پروسیس کے اندر کہ اس کو اڈاپٹ کر کے اس کی پرورش کا ذمہ لینا، اس کے خرچوں کو پے کرنا، اسے اس قابل بنانا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، یہ سب اچھا ہے۔ مسئلہ صرف اس وقت آتا ہے کہ جب اس کی وجہ سے اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا حجاب ساقط ہو جائے گا؟ مثلا ایک بچہ ہے، جب اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ خاتون نے بالکل ماں بن کر پالا ہے، لیکن ماں بن کر پالنے کے باوجود جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد جو حجاب والا ایشو آئے گا وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ تو پھر پریکٹیکل رہتا ہے پھر یہ رہ بھی سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس، اوکے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اصول چینج نہیں ہوگا، اصول اس اعتبار سے چینج نہیں ہوگا۔ پروسیجر میں پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ اور فقہ حنفیہ میں کیا ہے؟ سیم یہی ہے، اچھا، مطلب ایڈاپٹ کرنا منع نہیں صحیح ہے، لیکن وہ ایڈاپٹ کرنے کے بعد اگر باپ کا پوچھا جائے تو وہی باپ ہوگا جو اس کا اصل باپ ہے، اور اس ماں کو پردہ کرنا ہوگا، اور اگر بیٹی ہے تو اس باپ کو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایک یہ کر لیا جاتا ہے کہ رضاعت کا رشتہ قائم کر لیا جاتا ہے، اچھا، تو پھر وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے، کہیں پھر وہ فقہی احکامات بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رضائی بیٹے کا جو بالکل یہ مرضیہ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر وہ رضاعت کر دے، مگر ظاہر ہے کہ اس کا پروویژن ہونا، یہ ساری چیزیں ہونا، اس کی ڈیٹیلز، اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں۔ ہاں یہاں، اور یہ تو ظاہر ہے وضاحت خالی کیلیفیکیشن، آف کورس ہم یہاں عمومی مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں، ورنہ تو پھر ہر کیس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ ٹی وی پہ ڈسکس کرنا ظاہر ہے پریکٹیکل نہیں ہے وقت۔ اجازت پھر ہم سحری کے اس پہ آغاز کریں، اگر وہ بھی فقہ کہہ رہے ہیں مفتی سہیل صاحب سے اور شجاع بھائی سے ہم آغاز کرتے ہیں سحر کے دسترخوان پہ انشاءاللہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ رمضان یوں آ گیا
तुझसे करूं